औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह अलग हम पढ़ने लगे और मेरा ख्याल है ये तो बहुत बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे। बहरहाल मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बताऊंगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम। इक़रा पढ़, इक़रा का मतलब होता है रीड, ठीक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने कि पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया एक अलग टाइप की चीज़ के साथ, ठीक है। अलग आपको पहले बता चुकी हूँ, जो एम्ब्रियोलॉजी का टाइम था उसके टाइम पे बताया था कि अलग वो जो लीच लाइक सब्सटेंस होता है उसके साथ हमने उसे पैदा किया। इक़रा और पढ़, वरब्बुकल अकरम, कि तेरा रब जो है वो बहुत ही इज़्ज़त वाला है। बहुत ही इज़्ज़त व इकराम नहीं कहते, वो अकरम है ये, कि तेरा रब बहुत ही इज़्ज़त वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने के तालीम दी है किस चीज़ के साथ? कलम के साथ। कलम से लिखा जाता है तो फिर तालीम मिलती है, ठीक है। ज़ुबानी कलामी वो कोई बात नहीं होती, जब कलम से लिखा जाता है तो फिर वो एजुकेट होता है बंदा, और वो करता भी है जो करने वाला होता है। टीचर भी लिखता है, अब कभी किसी बोर्ड के ऊपर है, कभी आपके आजकल तो वो बहुत कुछ और सिस्टम आ गए उन सब के ऊपर। तो जिसने के तालीम किस चीज़ के साथ दी है? कलम के साथ, ठीक है। कलम के साथ उसने पहले वहाँ पे लिखा है ऊपर आसमानों के ऊपर ये, और इसको महफूज किया किताब को, और उसके बाद फिर नीचे उतारनी शुरू की। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को वो कुछ सिखाया है, अल्लाह ने तालीम दी है जो वो जानता नहीं था, ठीक है जी। तो ये जो ये 5 आयात हैं शुरू की, ये आपको पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ये 5 आयात जो हैं भी पहली वही में नाजिल हुई। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये देखिए पीछे आपने ये पढ़ा था ना कि क्या वजदका ज़ालन फहदा, तो तुम बड़ी तलाश में थे कि मुझे वो हक जो है ना, हक की तलाश में थे तुम। उस हक की तलाश में जो सहारा होता है, और जो सच्ची मुच्ची का सहारा होता है, जो एक्चुअल सहारा होता है इंसानों का, उस हक की तलाश में तुम फिरते रहते थे ना। कभी गारे हिरा में जाते थे, वहाँ बैठे रहते थे और फिरते वो करते, यानी उसके अंदर सरगर्दा रहते थे तुम, ढूंढते रहते थे उसको। तो फिर हम अब क्या हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो जो ये वही की जो इब्तिदा थी ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाबों से हुई थी। वो उनको ख्वाब आता था तो वो दिन को ऐसे पूरा हो जाता, दिन की रोशनी की तरह वो पूरा हो जाता था। फिर क्या हुआ कि जिस हक को वो तलाश कर रहे थे ना, वो हक उनके पास गारे हिरा में एक दिन वो थे, वो बहुत सारा अपना खाना वाना लेके, वो सारी पूरी लंबी हदीस है, वो उसका नंबर मैंने कहा था मैं लिख, बहरहाल पक्की बात है ये तो सारी आपको सियासत में से आप लिखेंगे कि पहली वही, तो वहाँ आपको 6000 हदीसें नजर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, बुखारी के अंदर से मैंने पढ़ी हुई है कि वो तो इब्तिदा हुई थी सच्चे ख्वाबों से, और फिर उसके अंदर एक दिन उनके पास वो हक जिसकी उन्हें तलाश थी वो उनके पास आ गया, कि वो उसने आके फरिश्ते ने ये कहा कि पढ़ो। तो आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ ना बेकारी, मुझे नहीं आता पढ़ना। उस फरिश्ते ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दबाया उन्हें, बहुत जोर से सीने से लगा के दबाया और कहा कि, और फिर छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे मेरा सांस मतलब लेना मुझे मुश्किल हो गया था। फिर दूसरी बार कहा पढ़ो, तो उन्होंने कहा, फिर कहा कि जी झूठ तो कभी बोला नहीं था, तो ये कैसे कह रहे थे कि अच्छा मैं पढ़ता हूँ, इतनी जान ना मेरी, मुझे इतनी जोर से मत सीने से दबाओ कि मेरी जान ही निकलने लग जाए, तो तुम हाँ पढ़ता हूँ ऐसे नहीं ना। जब पता है कभी झूठ बोला नहीं तो वहाँ कैसे बोल सकते थे, कहीं मुझे नहीं आता जी पढ़ना। फिर उन्होंने दबाया, फिर तीसरी बार दबाया और फिर कहा कि पढ़ो। अब ये बोला
کہ اللہ کے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، آ جائے گا پھر پڑھنا تمہیں، جس نے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، بلکہ تمہیں تو پیدا کیا، یعنی ایسے لکھا ہوا جس نے پیدا کیا، اور پھر جس نے انسان کو پیدا کیا کس چیز سے؟ الگ سے. The first fact of life، the first fact of life، پہلی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا پرفیکٹ فیکٹ بتا دیا کہ جس کو کوئی ریفیوٹ آج تک کر نہیں سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے کہ جی، اور جس کو کہ 1400 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ فیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن اس نان لیٹرڈ آدمی کو، جو کہ الٹریٹ تو ہمیں کہنا اچھا نہیں نہ لگتا، کہ وہ جو کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ پہلی وحی میں بتا دیا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیچ لائک سبسٹینس سے. ٹھیک ہے، تو پھر جو کہتا ہے کہ جی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ اس کو ذرا وہ بتا دے کہ پھر وہ جو بیچارہ یعنی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا بندہ، وہ کدھر سے یہ بات لا کے آپ کو بتا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو، اور 1400 سال پہلے بتائی ہو، جب کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اتنی وہ پاورفل مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، کہ جو آج ایجاد ہوئی ہے. آج کا مطلب آج ٹوڈے نہیں ہے، آج کا مطلب یہ کہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ والی پہلی وحی آئی کہ دیکھو انسان کو اللہ نے اس سے پیدا کیا، وہ جو خون کی چھوٹی سی ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے یا لیچ لائک سبسٹینس ہوتا ہے جو چپکا ہوا ہوتا ہے مدر کی یوٹرس کی وال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا ہی عزت والا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے نام سے تم نے پڑھنا شروع کرنا ہے کہ جو بہت ہی عزت والا تمہارا رب ہے، اور اس نے علم سکھایا کس سے؟ قلم کے ساتھ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا، وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، پھر اس کے بعد تو خیر وہ کوئی پاز آ گیا تھا، وہ تو اور بات ہے نا، یہ بات ہے پہلی وحی. ٹھیک ہے، کلا ان الانسان لیطغی، لیکن کیا بات ہے، ہرگز نہیں یہ مانتا وہ سارا کچھ. یقین کر لو کہ انسان جو ہے وہ طغیانی پہ ہی آیا رہتا ہے، سارا وقت سرکشی پہ ہی آیا رہتا ہے، سارا وقت اپنے کناروں سے، اپنی حدود سے باہر ہی نکلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان رہا استغنا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بیٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، باغ پھل دے رہے ہیں، اور جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیگمات بھی ہیں اور گھر بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، یاشی ہو رہی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو پھر کیا وہ کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، سرکشی پہ آ جاتا ہے، طغیانی پہ آ جاتا ہے، طغا. ٹھیک ہے، ان الی ربک الرجع، اس کو یقین کر لو کہ بے شک وہ یہاں پہ اپنے آپ کو غنی شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یقین کر لو کہ تمہارے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. ارأیت الذی ینہا، ہاں، ارأیت الذی ینہا، دیکھا ہے نا تم نے، دیکھا ہے نا جو روکتا ہے. عبدن اذا صلی، ایک آدمی ایک اللہ کے بندے کو، ایک اللہ کے غلام کو روکتا ہے. عبدن اذا صلی، جب وہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے اس بات سے. ٹھیک ہے، ارائیت ان کان علی الہدی، کیا تم دیکھتے ہو کہ وہ اگر ہدایت پہ ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی وہ کر رہا ہوتا، حکم دے رہا ہوتا. ارائیت ان کذب وتولی، ہاں تم دیکھتے ہو نا کہ بھی ہدایت کا راستہ یا تقوی کا راستہ کون بتا رہا ہے، اس کا حکم کون دے رہا ہے. ارائیت ان کذب وتولی، اور کیا تم دیکھتے ہو کہ جو جھٹلاتا ہے اور پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے. یعنی دو بیہیویئرز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، کہ ایک بندہ ہے جو کہ اللہ کا بندہ
جو وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہدایت پہ آ جاتا ہے اور جو تقوی کا حکم دیتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جھلاتا ہے اور پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اسے، کہ کیا وہ اس کا بیہیویئر ہے، یہ اس کو غنی کر دیا، اس کو مال دے دیا، بیٹے دے دیا، سارا کچھ دے دیا، تو اس لیے وہ اکڑ کے طغیانی پہ آ گیا اور وہاں چلا گیا، اور جو اگر کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اسے بھی وہ منع کرتا ہے کہ مت کرو یہ حرکت، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑو۔ دیکھا تم نے اسے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا تم نے یہ کیا اسے یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دیکھا ہے؟ کلا فإن لم ينتہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچ رہا ہے، جب اگر یہ باز نہیں آئے گا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس جھٹلانے والے جھوٹے کی پیشانی جو کہ خطا کار ہے، جو خطا کر رہا ہے، خاطئہ جو کہ خطا کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، اس کی پیشانی کے بالوں سے فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، بلا لے اب اپنی ساری جو اس کا جمع جتھا تھا، جو اس کی مجلس تھی، جو بڑا وہ کہتا تھا کہ ہماری مجلسیں اچھی ہیں یا ان بیچارے غریبوں کی، یہ جو مومن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا لو اس کو، فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، اپنے سارے جتنے چیلے چانٹے ہیں ان سب کو بلا لے، اکٹھا کر لے، سَنَدْعُ زَبَانِیَہ، ہم بھی پھر بلا لیں گے اپنے جتنے بھی ہمارے ہوں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی اطاعت نہ کبھی کر بیٹھنا، سجدہ کرتے رہنا اور اللہ کی قربت اختیار کرتے رہنا۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ٹھیک ہے، سجدے کی آیت ہے اس لیے میں نے سجدہ کر دیا۔ سمجھ آ گئی یہ سورہ الگ؟ سمجھنے میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے میں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نفس امارہ کا ہے اور نفس شیطان کا، جو ہمارے اوپر سارا وقت حاوی ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس سے ہم نے اپنے نفس لوامہ کو جگا کے رکھنا ہے، اس سے ہم نے لڑائی کرنی ہے، اس سے ہم نے اس کو زیر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پھر اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر میں اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹوں گا۔ بلا لے جتنے حمایتی ہیں اپنے ان کو، میں بھی اپنے جتنے میں نے اس کے اوپر دربان رکھے ہوں گے میں بھی ان سب کو بلا لوں گا، لیکن وہ بلا لے اپنے جتنے حمایتی بلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہرگز آپ ایسا نہیں کریں کہ ان کی کبھی بھی اطاعت نہ کر بیٹھنا اور سجدہ کرتے رہنا اور اپنے رب کی قربت اختیار کرتے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوگی ہماری سورہ الگ جو کہ 96 سورت ہے، وہ ہماری ختم ہوگی، اس کی 19 آیات تھی۔ اب ہم سورہ قدر پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقین کر لو کہ اس قرآن کو ہم نے ایک بڑی ہی، قدر جو ہے نا اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب تقدیر بھی ہوتا ہے، اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب میئر کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ایسٹیمیشن کرنی کہ یہ کپڑا جو ہے یہ میں کاٹنے لگی ہوں تو یہ جس مقصد کے لیے کاٹی ہوں اس پہ فٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ قدر کے بڑے مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور قدر جو ہم کہتے ہیں قدر و قیمت، ایویلیویشن، وہ بھی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقین کر لو ہم نے اسے اس رات میں نازل کیا ہے جس رات میں کہ یہ جو عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں نا جس رات میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یس کوئی بات نہیں، آف کورس یہ کون تو کرنے لگا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی ہی عزت والی، بڑی ہی قدر و قیمت والی رات کے اندر اس کو ہم نے اتارا ہے۔ اور یہ جو دوسری بات کہتے ہیں، مطلب اس کا کرتے ہیں کہ اس کو
اس کی تقدیریں بنانے والی اور فیصلے کرنے والی اور یہ والی، یہ بھی سب بات ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے سمجھ نہیں آ سکتی، کیا تجھے سمجھ آئی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اتنی بڑی چیز نازل ہوئی ہے اس رات میں، نازل ہونی شروع ہوئی ہے یہ قرآن حکیم، کہ جس نے کایا پلٹ دی ہے انسانوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ڈارک ایجز کہتے تھے، نہ کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی، توہمات سے دنیا بھری ہوئی تھی، الٹے پلٹے کاموں سے، ڈباشری کیا اور فورنیکیشن کیا اور شراب نوشی کیا اور غلامی سلیوری کی لعنت، کون سی لعنت تھی جو چھائی نہیں ہوئی تھی اس دنیا کے اوپر؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تجھے کیا پتا کہ اس رات میں کیا ہوا تھا، وہ رات اتنی قدر و قیمت والی کیوں ہے، مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے ٹیپو سلطان کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ 1000 مہینوں سے اچھی ہے، جو کام 1000 مہینوں میں بہتریاں ہو سکتی ہیں نا، وہ اس ایک رات میں بہتری ہو گئی ہے۔ جو دنیا کی کے فائدے کی باتیں ہیں یا دنیا کو جو آسانیاں ملنے کی باتیں ہیں، دنیا کو جو فلاح ملنے کی باتیں ہیں، جو دنیا کو اصل زندگی کی فلاح کی باتیں ہیں، ساری کی ساری جو ہیں وہ جتنی کہ 1000 مہینے میں ہو سکتی تھی نا بھلائیاں، وہ اس ایک رات میں ہو گئی ہیں بھلائیاں شروع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے لگ گیا۔ تو ہوتا کیا ہے اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اللہ کے ہر حکم کے ساتھ اس کے اندر فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اترے بھی اس وقت بھی اترے، آئندہ کے لیے بھی اترتے رہیں گے، یہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر کام کا حکم لے کر۔ سلام بی ایٹ پیس، ایسے کہتے ہیں نا، بی ایٹ پیس، یا جیسے وہ کیا ہوتے ہیں جج کہتے ہیں آرڈر، یعنی کہ آرڈر مینٹین کرو، مینٹین دا آرڈر نہیں کہتے، وہ صرف آرڈر کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا ججز وغیرہ۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو سلام کا لفظ ہے نا، یہ سلامتی خالی تو ایک کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ یہی ہے کہ بی ایٹ پیس، اس نائٹ میں بی ایٹ پیس، یا حتی مطلع الفجر، وہ ہے فجر کے طلوع ہونے تک وہ رات ہے، جو کہ عام طور پہ تو تھوڑی سی پہلے رات کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ختم ہو گئی، لیکن وہ فجر کے پوک پھٹنے تک، جس کو کہتے ہیں فجر ہونے تک، جب تک سورج نہیں نظر آ جاتا، جب وہ وائٹنس آ جاتی ہے، اور وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے نا، جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ سحری بند ہوتی ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد تک فجر جو ہوتی ہے وہ اس کو طلوع ہونے کا ٹائم کہتے ہیں، تو اس ٹائم تک یہ رات جو ہے یہ رہتی ہے، اور آپ نے اس کو اچھا، اب یہ بات جو اس لیلۃ القدر، اور ایک اور رات ہے وہاں پہ ایک اور رات کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا، بہرحال ہے ایک اور رات کا ذکر، پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا، مجھے بھی اس وقت دماغ سے نکل گیا، لیکن وہ اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ تو یہ دونوں راتیں یعنی دونوں کا جو ذکر ہے وہ ایک ہی رات کا ذکر ہے، یعنی اس لیلۃ القدر کا۔ کچھ لوگ اس کو 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی 15 شعبان کی رات کو کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی کی بات نہیں، کر لے، بے شک 100 بار کرے، ہے نا۔ اور اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 15 شعبان تو نہیں ہے شب قدر، اور یہ جو ہے 27ویں ہی شب قدر ہے، 21ویں شب قدر ہے، فلانی ہے شب قدر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی جو امپورٹنس ہے
وہ یہ بتائیے کہ جو کام 1000 مہینوں میں بہتری کے نہیں ہو سکتے تھے نا، وہ اس ایک رات میں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا وہ ہے امپیکٹ جو ہمارے اوپر آنا چاہیے. اور اب دیکھیں، یہ اتنا بڑا ایک واقعہ تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے 1000 مہینے سے بہتر تھی وہ رات. ٹھیک ہے نا، جب یہ نازل ہونا شروع ہوا قرآن حکیم، لوہے اوپر سے تو نیچے آ گیا، وہ بھی ایک بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ گیا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اصل بات کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں، کہ وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں پہ بھاری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کام ہوا تھا، یہ قرآن حکیم کا نازل ہونا جو دنیا کے اوپر شروع ہوا تھا، یہ اتنی بڑی بات تھی، جو اتنی بڑی بھلائی کی بات تھی جو 1000 مہینوں میں نہیں ہو سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ پھر صحابہ پوچھتے ہوں کہ سر جی وہ کون سی رات تھی، وہ کون سی رات تھی کہ جس رات یہ کام ہوا تھا شروع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، وہ لوگ ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ڈیٹس کے اوپر، اور وہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی کا کوئی ایئر. ویسے تو ہمیں اگر یہ والا عیسوی ایئر نہ پتا ہو تو کوئی ایئر ہی نہیں تھا پتا. تو وہ لوگ پتہ کیسے وہ حساب لگاتے تھے، بڑے آپ حیران ہوں گے. وہ کہتے تھے وہ جو جس سال فیل کا، اس کو عام الفیل کہتے تھے، وہ جو عام الفیل تھا نا، اس وقت اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یا اس سال پیدا ہوئے تھے. اچھا فلانا واقعہ، وہ جب وہ ابھی بھی ہماری دادیاں نانیاں، میری تو خیر نہیں لیکن اکثر سنا ہے میں نے کہ دادیاں نانیاں اپنی ایج ان سے پوچھے نا کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں وہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی نا بڑی، فرسٹ ورلڈ وار، میننگ دیر ہم تو یہ کہیں 14-18 کی جو جنگ، بہت زیادہ سے زیادہ جو پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں وہ جو 14-18 کی جو جنگ تھی نا، 14-18 کہتی تھی وہ، 14-18 کی جو جنگ تھی نا، اس سے 5 سال پہلے میں پیدا ہوئی تھی، یا میں اس وقت نہیں 5 سال بھی نہیں، کہتی ہیں اس وقت میں نا بھاگتی دوڑتی تھی، میرے یہ والے دانت پورے نکلے ہوئے تھے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 4 سال کی ہوگی، 5 سال کی ہوگی اس وقت. یعنی اس طرح سے ایج بتاتے تھے اپنی، اس طرح سے ہسٹوریکل فیکٹس کو وہ ریلیٹ کرتے تھے. مطلب ایز لیٹ ایز دادیاں نانی ہماری کون سی جنریشن ہے، 2 جنریشن پیچھے کی بات ہے، وہ ایسے بتاتی ہوتی تھی. اب بھی گاؤں وغیرہ کے لوگ جو ہیں انہیں ایج پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہمیں پتا. پھر میں انہیں کہتی ہوں اچھا 65 کی وار میں تم تھے، 71 کی وار میں بھٹو کی شکل دیکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی، وہ میں اس وقت بھاگتا تھا بس. یہ بتاتے دس از اے ٹائم ٹیلنگ میتھڈ لوگوں کا یہ تھا. تو عرب کا بھی اسی طرح ہی تھا. تو وہ پوچھتے ہوں گے کہ سر کچھ یاد ہے سر، یہ کون سی رات تھی جو اتنی زبردست رات تھی جس میں کہ اللہ جس کو کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو چلے ہم کھڑے ہو کے کچھ اس سے مانگ لیں، اس سے کھڑے ہو کے تو کچھ اپنی توبہ استغفار کر لیں. تو سر وہ کون سی رات تھی؟ تو یاد کرتے رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دن وہ باہر آئے، انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ بھی فلانی رات تھی تو وہ رمضان کی رات ہے نا، تھی تو وہ رمضان کی رات. لیکن یہ کہ یہ تو کلیئر ہے نا کہ رمضان کی رات. تو وہ پھر وہ یاد کر کے تو انہیں کچھ یاد آیا. لیکن جب وہ باہر آئے تو 2 بندے لڑ رہے تھے، آپس میں لڑائی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو مجھے یاد آیا بھی تھا، تو انہوں نے ان کی لڑائی سے ہمیں پھر بھول گیا، اللہ نے پھر وہ مجھے بھلوا دیا. اچھا اور لڑو، ایسے نہیں کہتی جیسے یہ میں یاد کر کے آئی تھی ایک بات، تو یہ ان کی لڑائی نے مجھے نا ساری بات ہی بھلا دی ہے. تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد تو آئی تھی، لیکن اب تم یہ ہے کہ جو اس کی رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں طاق ہوتی ہیں، جو کہ نان ڈیویزیبل بائی 2 ہوتی ہیں، ان میں تم اس کو تلاش کرو. پھر ان میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے 21, 23, 25, 27, 29
کئی لوگ صرف خالی 27 کہتے ہیں، کئی لوگ 25 کو کہتے ہیں. اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر ان ساری راتوں میں دیکھ لو، تلاش کر لو کہ کون سی رات تھی. مجھے تو میں آیا تھا یاد کر کے مجھے بھلوا دیا انہوں نے، لڑنے والوں نے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی یہ کیا ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام جو سب کے یعنی کہ مطاع ہے نا، وہ ان کے انڈر ہے، یعنی ان کو ان کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے، ہے نا، مطاع کا مطلب ہوتا ہے. تو وہ جو ان کی یعنی وہ ایک طرح سے سردار بھی ہوئے نا، چیف بھی ہوئے، تو وہ بھی آتے ہیں اور باقی کے فرشتے بھی آتے ہیں اپنے رب کے اجازت سے. ٹھیک ہے، تو کس من کل امر، ہر طرح کے کام کے لیے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ ہر طرح کی، ہو سکتا ہے کہ جیسے جون کا مہینہ جو ہے بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے، سال کے لیے پورا بجٹ تیار ہوتا ہے نا، اناؤنس ہوتا ہے، تیار تو کب سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کوئی اس قسم کی مینجمنٹ کرتا ہو، اس رات کو سارے مینج کر لیتا ہو کام اگلے سارے سال کے لیے، یہ بھی کہ یہ ہو. بٹ اصلی بات یہ ہے کہ اس رات میں جو نازل ہونا شروع ہوا تھا قرآن حکیم، سب سے بڑی بات جو 1000 مہینے میں بہتری نہیں ہو سکتی، وہ اس قرآن حکیم کے ایک رات میں نازل ہونے سے وہ بہتری دنیا کو ملنی شروع ہو گئی. یہ اس کی اثر ہے. اب اس کے علاوہ اگر کچھ کوئی کسی کے دل دماغ میں ہو، وہ پتہ نہیں پانے کا کیا مطلب کہتے ہیں کہ جی آپ کو کچھ نظر آ جائے گا. مجھے تو اللہ معاف کرے، میں بہت گناہ گار قسم کا بندہ ہوں، مجھے اس قسم کی کوئی نظر تو نہیں کبھی آئی. کوشش بندہ یہی کرتا ہے کہ چلو اتنی وہ برکتوں والی اور اتنی وہ قدر و قیمت والی رات ہے، تو پھر اس میں بندہ اٹھ کے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنی کوئی یعنی کہ شکرانہ کوئی اللہ کا ادا کر لے، تو کوئی نوافل پڑھ لے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو باقی یہ کہ قبول اللہ کرے ہم لوگوں کی اس طرح کی جو بھی ہیں. اور اس میں بھی کوئی کھپنے کی ضرورت نہیں، بھی آپ 21 کی رات کو بھی کر لو، 23 کی بھی کر لو، بلکہ رمضان کی ساری راتوں میں بندہ تھوڑا بہت کر لے تو اچھی بات ہی ہے. باقی یہ کہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی وہ اس کے پاس کتنی ہمت ہے اور کتنی طاقت ہے. یہ تھوڑی سی لمبی ہے، پھر یہ 40 منٹ سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اگلی جو ہے نا سورہ بینہ، یہ مدنی صورت ہے اور تھوڑی سی لمبی ہے، تو اس کو پھر ہم نیکسٹ سیشن کے لیے کر لیتے ہیں. میرے خیال میں ابھی نہ ہی کریں، پھر وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. سورت قدر کی سمجھ آ گئی. بس اس میں جو یہ اختلافات ہوتے ہیں نا میرے بچوں، پلیز ان کے پیچھے نہ پڑا کرو. جسٹ پٹ دیم اسائڈ. آپ وہ کہہ رہے، اگلا بندہ کہہ رہے نہیں یہ 25 ہی ہوتی ہے، وہ یار اچھی بات ہے 25 ہوتی ہوگی. آپ کی بہن کہہ رہی ہے نہیں 27 ہوتی ہے، بہن بالکل ٹھیک ہے، یو آر رائٹ 27 ہوگی. میں تو یہ چاہتی ہوں نا کہ میں ہر رات کو ہی کر لوں، یا میں یہ جتنی طاقت رکھتی ہیں ان میں کر لوں عبادت بیٹھ کے کھڑی ہو کے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یس یو آر رائٹ. آپ جو کوئی آپ کو اس طرح کہنا ہے تو یس یو مے بی رائٹ، یس یو مے بی رائٹ. میرا خیال ہے کہ میں اس میں کروں. جو ڈفرینسز ہیں نا ان کو کائنڈلی کبھی لے کے انہی کو نہ صرف بیٹھیں. اب یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور تو عبداللہ بن سلام جب مدینہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن سلام جو ہے نا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ پریکٹسنگ ہوں گے یہودی. ان کو پتہ ہوگا کہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آئے گا نبی، آئے گا اور کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، اور اس طرح کی ساری پریڈکشنز ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں یہودی اور میں نے سنا ہوا اس طرح سے میری بات کے بھی ایک نبی، لیکن میں یقین تب کروں گا جب آپ میری 3 باتوں کے جواب دے دیں گے.
تو جو 3 باتوں کے جواب جو دے سکتا ہے وہی نبی ہوگا. ہماری بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 3 باتوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے میں آپ سے وہ 3 کوشچن کروں گا تو آپ مجھے ان کے جواب دیں گے. انہوں نے اپنے 3 کوشچن جب کیے، اب اس لمبی اس میں نہیں میں جا رہی کہ کیا کوشچن تھے، بٹ وہ کہ انہوں نے جب اپنے 3 کوشچن کیے تو جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا وہ میں بتانے لگی. تو 3 کوشچن جب کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو مجھے نہیں پتا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئیں گے نا تو وہ مجھے بتائیں گے، میں اس کے جواب تمہیں دے دوں گا. تو اس میں آگے سے یہودی وہ تھے، اس وقت وہ یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ وہی تو سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے، فرشتوں میں سب سے بڑے دشمن جبرائیل علیہ السلام ہیں ہمارے، یہ انہوں نے کہا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے بیٹھ جاتے. بہت بڑا اختلاف کیا نا انہوں نے. ہم انہیں جبرائیل علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ وہی لے کے نازل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن تو ہے ہی وہ، تو مجھ سے پوچھ کے بتاؤ گے تو پھر تو یعنی کہ یہ جھگڑے والی بات ہوتی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اس جھگڑے کی بات کا، کتنی بڑے جھگڑے کی بات، ادھر ہی شروع ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں لے وہی تو سب سے بڑا وہ ہے، اس کو تو ہم ان کا فرشتوں کا سردار مانتے ہیں، وہ تو میری طرف وہی لے کے آتا ہے، تم اس کے ساتھ دشمنی کی بات کر رہے ہو. جب بات وہاں پہ کٹ ہو جاتی نا. نہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چپ کرے رہے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان 3 سوالوں کے جواب بتائے اور وہ جواب انہوں نے جب سنے انہوں نے کہا یہ تو جو ہے نا یہ تو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے. پھر انہوں نے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھی. بات یہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ اتنے بڑے اختلاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹ اسائڈ کر دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو. سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے یہ جو چھوٹی بہت چھوٹی معمولی باتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم پورا ایک مینار کھڑا کر لیتے ہیں جھگڑے کا، اور ایک مینار کی سے بھی اگلی بات جو ہے ایک فرقہ کھڑا کر لیتے ہیں. دس از ویری رانگ. جسٹ اگنور ڈفرینسز، پٹ دیم اسائڈ. تو یار ہاں ٹھیک ہے، یو مے بی رائٹ اینڈ آئی آلسو مے بی رائٹ، بٹ اس کے اتنا جھگڑنے کی بات، جو ایسنس ہے بات کا اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں یہ آپ سے کہتی ہوں کہ کائنڈلی یہ دیکھا کریں کہ آپ نے ڈفرینسز کے اوپر اتنا زور نہیں دینا، جو چھوٹی برانچز کے اوپر یا اس کے اوپر. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، ہمارے یہ سیشن ختم ہوا. یہ بائی دا وے بات تو نہیں تھی، یہ آن دا وے ہی ہے، کیونکہ اس پہ اتنا وہ کرتے ہیں لوگ، فلانی ہے لیلۃ القدر، فلانی ہے لیلۃ القدر، اور پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا وہ بناتے ہیں. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ 1000 مہینوں میں جو کام ہو سکتا ہے نا وہ اسے ایک رات میں ہو گیا تھا. وہ کون سا تھا؟ تنزیل آف قرآن حکیم. بس دس از واٹ اللہ وانٹیڈ ٹو کنوے، کہ انسانیت کے لیے بھلائیوں کے کام جو 1000 مہینوں میں ہو سکتے تھے وہ اس ایک رات میں ہو گئے تھے، جو اس کی تنزیل کے ساتھ شروع ہوئے. ٹھیک ہے جی، چلیے پھر اللہ حافظ. بس یہ کریں دعا کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اللہ مجھے معاف کر دے، جو اگر میں نے کچھ غلط بولا ہے وہ آپ کو بھی بھول جائے، مجھے بھی بھول جائے، اور جو اچھی باتیں میں نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ ہمیں یاد رہیں، اور جو میری طرف سے کچھ غلطی ہوگی اللہ جی اس کو بھلا دیں اور اس کو معاف کر دیں. چلیے اللہ